बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और एक दफ़ा फिर अक्टूबर अभी आया ही चाहता है, लेकिन मौसम जो है वो सर्द होने की बजाय सियासी मौसम गर्म होता दिखाई देता है। आज भी दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस से रही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी खबर है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए एक मरतबा फिर। और उनकी गिरफ्तारी के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक काफ़ी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी पार्टी का बयानिया जो है वो खुलकर उसकी वजाहत भी की, और ये भी कहा कि किसी किस्म की जो लचक है वो उनके रवैये में अब नहीं आएगी, जो इंप्रेशन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला है। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जो कि मैं पहले आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद उसका हम तज्जिया करेंगे। क्योंकि अब अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के इस पूरी तहरीक को, जो कि अपोजिशन की है, लीड करेंगे, तो पाकिस्तान में ये क़यादत लगता ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हाथों आ चुकी है। मरियम नवाज की लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लिए, ये देखना बहुत अहम है। लेकिन आज जो चीदा चीदा बातें उन्होंने कही हैं, जरा उस पर एक नजर दौड़ा लीजिए। की बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत अहम पैगाम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, और वो ये था कि अगर यूं ही इमरान खान साहब को सपोर्ट किया जाता रहा तो ये बात अब नून लीग के बस से निकल जाएगी। किसके बस में जाएगी, ये भी बहुत अहम है। और उसके साथ साथ कौन सपोर्ट कर रहा है और कितनी सपोर्ट, किस हद तक सपोर्ट। क्या ये पहली बार है कि पाकिस्तान की 11 जमातें, छोटी बड़ी जमातें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नैरेटिव जो है वो लेके सड़कों पर आने की तैयारी कर रही हैं। कितना घबराना चाहिए हुकूमत को, कितना नहीं घबराना चाहिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम रखेंगे। और साथ साथ ये भी कि क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसका बोझ वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठा सकेगी या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली हैं और नौजवान बैरिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वलीद इकबाल साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगेन कानून और इंसाफ का एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके भी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा पलविशा बहराम साहिबा में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। सबसे पहले मोहसिन साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो आज मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब एहतजाजी तहरीक या मुज़ाहमती तहरीक जो है उसको लड़ने के लिए, करने के लिए भरपूर तैयारी में है। ये तो अब बड़ा वाज़ह हो गया है, क्योंकि अगर हमारी सियासी जमात में कुछ अरसा पहले जो ये एक बात चलती थी कि नून या शीन, और बार बार हम इस बात की तरदीद भी करते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भाई जो हैं, जो भी उनका फ़ैसला उसके आगे वो नहीं जाएंगे। ये बड़ी वाज़िया सी बात थी और बड़ी कोशिश हुकूमत की तरफ से भी की गई कि ये आर्गूमेंट जो है ये प्रिवेल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो बुरी तरह नाकाम हुए।
اور اب جو بیانیہ مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ سے جو ہمارا الیکشنز کا بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، وہ بیسیکلی جو بیانیہ ہے وہ بہت پاورفل بیانیہ ہے. بیسیکلی وہ پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے. وہ ووٹ کو عزت دو مینز وہ پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کا بیانیہ ہے. وہ پاکستان میں ہر آدمی کو بولنے کا جو اس کا ایک حق ہے اس کا بیانیہ ہے. وہ ایک ہر غریب روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ ہے. وہ ایک غریب آدمی کو انصاف دلوانے کا بیانیہ ہے. وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بیانیہ ہے. اس بیانیے میں یقین مانیے کہ میں کئی دفعہ اپنے حلقے میں بیٹھا ہوتا ہوں، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کونے میں اور ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور جب ہم اٹھنے لگتے ہیں تو وہ خاموشی سے آ کے، کیونکہ وہ نئے ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہوتے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی پھر ووٹ نو عزت نہیں تسی دیتی. یہ دیکھیں، یہ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ، ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے بندے کے دل میں یہ بیانیہ اتر گیا. تو اس بیانیے پہ آپ کو ووٹ بھی ملا ہے، اس بیانیے پہ سپورٹ موجود ہے، سپورٹ بہت زیادہ موجود ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ختم ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی سپورٹ دن بدن ان کی مہنگائی کی وجہ سے، ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، وزراء کی کرپشنز کی وجہ سے، اور پور گورننس کی وجہ سے، اور جو مطلب کہ یہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے پاکستان کا شہری ہے، چاہے ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو ان کے گورننس کے حالات ہیں، جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے، کھاد بالکل ہی پاکستان کی معیشت کو جو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے جو باتیں کی تھی ہر بات پہ انہوں نے یو ٹرن لیا. ٹھیک. اور جو کہتے تھے ریاست مدینہ میں انصاف ہوگا، سب کے لیے برابر ہوگا، گھر سے انصاف شروع ہونا چاہیے تھا. تو جو آج تک نہ یونیورسٹی کسی نے وزیر اعظم ہاؤس میں بنتی دیکھی، نہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام ہو سکا. اب یہ جو ان کا اپنا ووٹر کے خلاف ہو گیا. رائن صاحب، یہ جو تحریک ہے اس کو مریم نواز یہاں سے لیڈ کریں گی، آج کی پریس کانفرنس سے یہ واضح ہو رہا ہے. دیکھیے، مریم نواز ہماری سیاسی جماعت کی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ووکل آواز ہے، اور ایک ایسی آواز ہے جو ہمیشہ اس وقت اور اس لمحے بھی سامنے کھڑی رہی، مقابلہ کیا، والد کے ساتھ جیل گئی، پیچھے نہیں ہٹی، اور والد کی طاقت بن کے ابھری. تو ہماری پوری سیاسی جماعت کو، بلکہ پاکستان کی پوری قوم کو ان میں ایک ہوپ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور ہمارے دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آگے مستقبل میں کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے جو کہ پوری قوم کو لیڈ کر سکتی ہے تو مریم نواز ہے. اچھا سینٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ایک تو مریم کی، آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی. اس میں اس بیانیے میں جو کہ آج بھی انہوں نے دہرایا، اور اس بات میں کتنا وزن ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے. انہوں نے حوالہ دیا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا اور ان کے کیسز کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں کھولتے تو ہم خود جائیں گے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر بات کریں گے. تو بتائیے گا کہ پھر حکومت کیسے ڈیفینڈ کرے گی اگر یہی نیریٹو لے کے وہ چلتی رہیں، یا اپوزیشن جماعتیں چلتی رہیں، تو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے اپنی حکومت کو؟ دیکھیں جی اسما شرازی صاحبہ، پہلے مجھے تھوڑا سا یہ واضح کر دیں، ایکو آ رہی ہے ذرا اس کا. جی 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 ایکو ایڈجسٹ ہو مجھے اپنی آواز جی ابھی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. اچھا جی، مجھے تھوڑا سا اتنا میری رہنمائی کر دیں جی کہ آپ کا آج کا موضوع جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے اور ان کا جو کیس ہے وہ ہے، یا اس کے نتیجے میں جو کہ بہت ساری باتیں مریم نواز صاحبہ نے کی جس کو آپ بیانیہ کہہ رہی ہیں وہ ہے، تاکہ اس کے مطابق میں اس کا جواب دوں. اصل چیز تو جو ہے جس میں یہ ساری چیز جو یہ بھڑک اٹھے ہیں یہ سارا اس کے اوپر، اصل چیز تو وہ آج کی بیل کی منسوخی ہے نا. تو میں کیا اس پہ بہتر ہوگا کہ روشنی ڈالوں؟ دونوں پہ ڈال سکتے ہیں آپ، کیونکہ دونوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بات اس نیریٹو کا بھی آپ کو پتا ہے جو مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ احتساب صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کا ہو رہا ہے. مولانا کو بھی یکم کو طلب کر لیا گیا ہے. اچھا دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ یہ اپنا ابھی محسن صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ یو ٹرنز اور یہ اور وہ، میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ان کے یہاں کیسی یو ٹرنز ہوتی ہیں. جب کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو حق میں جاتا ہے تو فبیا بڑا اس فیصلے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ وہ کر رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح مقبول باقر صاحب جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے جن کو بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے رفیق برادران کی بیل کا جو تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ دیا، تو وہ چونکہ ان کے حق میں تھا
اس کو اٹھا کے جو ہے خوب انہوں نے استعمال کیا, اچھالا کہ یہ دیکھیں جی اس میں یہ کہا گیا ہے, وہ کہا گیا ہے. حالانکہ اس بہت طویل تاریخ جو تھی پاکستان کی احتساب کی, اس پہ بات ہو رہی تھی. ایوب خان کے زمانے سے, یحییٰ خان کے زمانے میں جس طرح احتساب ہوا, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, یہ ساری باتیں, پھر جنرل مشرف نے جو سلسلہ کیا, وہ ساری تاریخ پہ بات ہوئی. بہت سی باتیں ہوئیں جن کا فیصلے سے اتنا تعلق نہیں تھا, لیکن بائی دا وے بہت سے فیصلوں میں جج صاحبان آبزرویشنز اپنی دیتے ہیں, وہ فیصلے کے اس قانونی حصے سے الگ ہوتی ہیں باتیں, جو کہ بائنڈنگ حصہ ہوتا ہے. ٹھیک, اب یہاں آ جائیں اس فیصلے پہ. آج کیا ہوتا ہے, آٹو سے نکلتے ہیں, اور اس کے لیے 2 جون کو ان کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں. یہ 2 جون سے شروع ہو رہی ہے بات, اور اس پہ 3 جون کو وہ جا کے انٹرم بیل یا عبوری ضمانت وہ حاصل کرتے ہیں. میں اکثر اپنے نوٹس کو تو نہیں دیکھتا, لیکن وہ ڈیٹیں اتنی لمبی ہیں. اس کے بعد 17 جون کو اس میں توسیع ہوتی ہے 3 جون والی ضمانت کو, پھر 23 جولائی کو اس عبوری ضمانت میں توسیع ہوتی ہے عدالت کی طرف سے, پھر 18 اگست کو اس میں عبوری ضمانت میں توسیع ہوتی ہے, پھر 5 ستمبر کو جو ہے وہ توسیع ہوتی ہے, پھر 5 دن پہلے 23 ستمبر کو اس عبوری ضمانت میں توسیع ہوتی ہے. تو یہ تو نوشتہ دیوار تھا کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے کورٹ کو, اور بالآخر 28 ستمبر کو 3 مہینے اور 26 دن کے بعد لاہور ہائی کورٹ کو, یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جس کے ایک بینچ نے میاں صاحب کو ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر بیل دی, اور گورنمنٹ نے ہمدردانہ اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے. تو یہ جو یہ بیک گراؤنڈ ہو تو یہ نیریٹو بالکل بے بانی اور irrelevant ہے. ٹھیک ہے, اے پی سی میں نے کہہ رہا ہوں اے پی سی سے کیا تعلق ہے, میں تو کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو جی یہ اے پی سی کے بعد کی یہ جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹے مجھے کہہ رہا پڑھ کے بتانی پڑی ڈیٹے کہ یہ چل رہا ہے, اس کو منسوب کرنا کسی ایسی چیز سے جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. اور یہ ایک مطلب وہ ایک ٹرک جا رہا ہے, وہ اپنا وہ پشاور سے چلا ہے اتنے بجے, اور وہ اپنا کوہاٹ پہنچا ہے اتنے بجے, بتائیں ڈرائیور کی عمر کیا تھی. اچھا, یہ تو وہی والی بات ہوئی. تو یہ مطلب کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے 2 چیزوں کی آپس کے اندر. یہ کیس کے میرٹس ہیں اور یہ نوشتہ دیوار تھا. اب یہ بیانیہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. یہ کہتے ہیں جی استعفے دے دیں, الیکشن کرانا جو ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن کیا صرف احتساب اپوزیشن کا ہوگا؟ یہ سوال اپوزیشن ہی اٹھا رہی ہے بار بار, ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہوگا یا حکومتی بینچز کا بھی ہوگا؟ نہیں, یہ کیوں نہیں ان کو نظر آتا کہ حکومت کے لوگ بھی جیل بھگت کے آئے ہیں. پرائم منسٹر کے نیچے ایم پی اے کی سیٹ پہ جو سبطین خان منتخب ہوئے, وہ کتنے مہینے جیل میں رہے نیب کی حراست میں. علیم خان صاحب جو ہیں وہ جو صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے اور منتخب ہوئے اور اب وزیر ہیں پنجاب کی کابینہ میں, وہ کتنا دیر وہاں پہ گزار کے آئے. محمود خان صاحب کو نیب کے اندر طلب کیا گیا, جو سٹنگ چیف منسٹر ہیں. اسپیکر اسمبلی جو پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہیں, ان کو طلب کیا گیا نیب کے اپنا سامنے. اور چیف منسٹر سٹنگ جو پنجاب کے ہیں وہ نیب کی پیشیاں جو ہیں بھگت کے آئے ہیں. تو کیوں ان کو اس طرح نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو اچھائی ہے, جو برائی ہے, نیب کو اچھا کام کرا یا برا کام کرے وہ نیب کے کھاتے میں. اچھا, ویسے سینٹر صاحب آخری دفعہ جو پرویز الہی صاحب کو اب یہ دیکھیں بیانیہ کی آپ بات کرتی ہیں, نیب کا اس کے بعد پتہ نہیں چلا کیا ہوا. نہیں میں عرض کرتا ہوں جی, صرف ایک یہ جملہ سن لیں جی. اب بیانیے کی بات, اب آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے عبوری ضمانت کی منسوخی ہوتی ہے, جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک بینچ کرتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جی یہ عمران خان کے حکم پر یہ گرفتاری ہوئی ہے. اور بھائی ہائی کورٹ کی بیل کی منسوخی پہ یہ گرفتاری ہوئی ہے, عمران خان کے حکم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ بیانیہ اس طرح سے بلڈ ہوتا ہے جب اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ بالکل فرضی ہو اور اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں, یہ درست بات ہے. یہ وہی سوال کے جواب چیزیں یا ٹرک کے ڈرائیور کی عمر کیا ہے. ہاں پلوشا, یہ بات درست ہے کہ جب اپوزیشن کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فلانے کے حکم سے ہیں, جب رہائیاں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں عدالت نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بہت اچھا ہے, میں تو اس بات پہ آج بہت خوش ہوں کہ جو بھی ان کا ایڈوائزر ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے قوم کے لیے, اور ان کا جو تباہی کا گڈھا وہ کھود رہے, جو کام یعنی چند ماہ بعد ہونا تھا, وہ جو بھی ہے جو انہیں کہہ رہے ہیں وہ قوم پہ احسان کریں کہ وہ اس آگ میں اتنا ایندھن ڈال رہے ہیں کہ وہ بجھنے نہ پائے. لہٰذا آج جو ہوا میں اسے اس اے پی سی کی کامیابی سمجھتی ہوں. پہلی کامیابی یہ تھی کہ اس دن تمام تقاریر ہر لیڈر کی گھر گھر پہنچی.
آج بھی آپ نے دیکھا مریم کہ کی پریس ان کی پریس کانفرنس کانفرنس بغیر میوٹ ہوئے بغیر یہ بڑی کامیابی آج کل کے دور میں. دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے جو آج سے کام شروع ہوا ہے, دیکھیے اگر تو ظاہر ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منسوخ کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کئی دن پہلے آ کر یہ جو ہیں آپ کے معاونین وہ آ کر کس بات کا اعلان کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو حکومت ہے ان کے پاس ثبوت ہے, وہ کہتے ہیں آج بھی شہزاد اکبر صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ اتنے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اتنے پیسے, وہ میں خیر رانجھا صاحب سے پوچھوں گی. دیکھیے لیکن شہزاد اکبر صاحب اگر دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنی منی ٹریل دیں. یہ ہے ریاست مدینہ کا اصول. مجھے نہیں پتا ان کو ریاست مدینہ میں کوئی جو ہے دلچسپی ہے یا نہیں ہے, یا صرف بیانے کی حد تک اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس مقدس نام کو اس ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے. لیکن سب سے پہلے تو جو آدمی پتھر پہلا اٹھائے گا وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دکھائے کہ صاف ہیں یا نہیں. اس وقت ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. وہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ اور دوسری بات یہ, چند لوگوں کے نام آپ نے دیے, باقی جو ایک میگا کرپشن سکینڈلز ہیں, جہانگیر ترین صاحب 55 سے 110 روپے چینی ہوگی, وہ لنڈن چلے گئے, کیا کبھی ان کی واپسی کا سوچا ہے؟ آپ نے کبھی عامر کیانی صاحب کو کبھی نیب نے پوچھا کہ اس ملک میں جو غریب 10 روپے کی گولی جو تھی اس کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ایک ایک دوائی کو؟ اور اب اس ماحول میں ان کی عقل کو سلام ہے کہ اس ماحول میں جبکہ ایک تحریک چلنے والی ہے, چاہے آپ اس کو کچھ نہ سمجھیں, آپ ایک ایک دن میں کتنا کتنا دوائیوں میں, دودھ میں, دالوں میں, آٹے میں, آپ سوچیں کہ ان کے, میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا جو بھی ایڈوائزر ہے جو ان سے کام کرا رہا ہے بڑا محب وطن شخص ہے, یا جو بھی ہے اس کے پیچھے, ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات, خسرو بختیار صاحب کی کوئی پتہ ہے؟ واڈا صاحب کی جو باہر جائیدادیں ان کا کوئی پوچھنے کا حق ہم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بزدار صاحب کے حالات پہ کوئی روشنی ڈالنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پرویز خٹک صاحب پہ وہ جو بسیں جل رہی ہیں ایسے جیسے ماچس کی ڈبی جلتی ہے, روز ایک تیلی کی طرح ایک بس چل جاتی ہے, اس سے بڑا کیس کوئی ہے اس ملک کی ہسٹری میں جو سامنے چلتا پھرتا ہے, جلتی ہوئی آگ لگی ہوئی بسیں چل رہی ہیں, اس کو سسپینڈ کر دیا آپ نے؟ مطلب کس طرح یہ بات کا جواب تو سینیٹر صاحب ہی دیں گے. سینیٹر صاحب بیچارے ایسی بات ہوگا, وہ شریف آدمی ہے, لیکن وہ جو روز آتے ہیں ٹی وی پر, جو ہمارے جو سماعتوں پہ اور قوم کے اساس پہ سوار ہیں, نہیں میں سب کی بات کر رہی ہوں, جو معاونین ہیں جو جنات کی طرح چپکے ہوئے ہمارے کانوں سے اور دماغوں سے جو ہمارا دماغ کھاتے ہیں, ان سے پوچھیں. دیکھیں وہ تو اپنا کام کریں نا, اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے, اپوزیشن نے اپنا کام کرنا ہے, اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر نہ پکڑے نا, پھر کھلا دیکھیں. اگر انہوں نے سب کو بھی پکڑ کے بند کر دیں, چن لیں. کون سی عوام؟ وہی عوام جن کو ایسا سلوک ہو رہا ہے جو دوسرے ملکوں میں جانوروں سے نہیں ہوتا. آپ بتائیے کسی ملک میں اس طرح ادویات بڑھے, لائف سیونگ ڈرگز, شوگر کی, بلڈ پریشر کی, اور حکومت کو کوئی جوں بھی نہ رہیں گے؟ عوام تو برداشت کر رہی ہے. اس طرح بجلی بنے گی کیونکہ لیڈر لیس موومنٹ جو ہے وہ کیونکہ عوام کو اس وقت بھیڑ بکریوں سے بدتر سمجھا. اچھا, یہ کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ مہنگائی میں بھی ہم نے سن لی. ابھی میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد لائے عمل کتنا کامیاب ہوگا. پہلی بار یہ ایک 11 جماعتوں کا جو کٹ ہے, اس کا جو بیانیہ ہے, اس کی جو قرارداد ہے, اس کا جو لائے عمل ہے وہ خوفناک ہے یا وہ بہت بولڈ ہے, وہ پہلی بار پاکستان میں ہوگا. کیا اپوزیشن واقعی مل کے اس کے اوپر چل سکے گی کہ نہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے گا محسن صاحب کہ اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ مریم نواز صاحبہ کے پاس خود بخود ایک لیڈرشپ آ گئی ہے, کیونکہ شہباز صاحب اب ظاہر ہے جیل چلے گئے ہیں. اب ایک مزاحمتی تحریک کی ہم بات سن رہے ہیں, تو اب کیا کوئی ٹائمنگ بھی آپ نے دیکھی ہے؟ ڈیلے کرتے جائیں گے تو زیادہ پرابلم ہوگا اپوزیشن؟ دیکھیے میرا خیال سے یہ ڈیلے نہیں ہوگا, یہ مارچ سے پہلے اس میں کافی چیزیں ہیں. لانگ مارچ کی انہوں نے بات کی ہے, تو یہ مارچ سے پہلے یا جنوری سے پہلے ہوگا؟ مارچ کا جو مہینہ ہے نا, اس سے پہلے اس میں یہ سارے ایپیسوڈ جو ہیں انفولڈ ہو جائیں گے, میرا اپنا یہ خیال ہے. دیکھیں ایک چیز تو اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ مارچ میں ہے سینٹ الیکشن. اب وہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے سب کو پتا ہے کہ اگر مارچ سے پہلے اگر آپ نے کچھ کر لیا تو آپ کو اچھا ٹائم ہے. اس کے بعد تو پھر جس طرح کے یہ ہیں اور جس طرح کی قانون سازیاں یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا قانون سازی کریں گے اس ملک کے ساتھ,
اور کس طرح سے بٹھا بٹھائیں گے یہاں پہ. جو ہم نے دیکھا ہے پہلے کہ ایسے ایسے قانون اور بل آ رہے تھے جن کو رکوایا, پھر جس کو روکا گیا کہ یہ آپ کیا قانون بنا رہے ہیں, یہ تو کسی فیٹف نے نہیں کہا. بیچ میں شہزاد اکبر صاحب اپنی کارستانی اور واردات ڈال رہے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارا جو ہے نا شہزاد اکبر صاحب سب سے پہلے اپنی اسپین میں جو فلیٹ لیا ہوا نا اس کی منی ٹریل دے. میری آج بھی ایف بی آر کے چیئرمین کے پاس درخواست پڑی ہوئی ہے. میں نے سارے ایسے اسی سلسلے میں اچھا ہمارے اپوزیشن کے مرکزی رہنماؤں نے اکٹھے سائن کر کے ایف بی آر کے چیئرمین کو اور سیکرٹری کیبنٹ کو ایک ایپلیکیشن دی ہوئی کہ جتنے بھی انہوں نے جتنے بھی ایسٹس ڈکلیئر کیے وہ اوتھینٹیکیٹ تو کریں نا, اوتھینٹیکیٹ کریں, ان کے سورسز کیا ہیں. دیکھیے اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈول نیشنل تھے اور انہوں نے اپنے ایک ٹائم پہ ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے. ٹھیک, وہ ایسٹس ڈکلیئر ہونے چاہیے تھے, وہ ڈیفالٹ میں چلے گئے. خیر نہیں, وہ علیحدہ گفتگو ہے. لیکن یہاں پہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے ایک اس حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے. جس طرح پلوشا صحیح کہہ رہی تھی کہ ان کا جو بھی مشیر ہے, کہ آپ کو اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ شیخ رشید کا ٹی وی پہ آ کے ایک ملاقات ہو رہی ہے جس کے اندر جی بی کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے, جو کہ بڑا ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے سینسٹیو ایشو ہے. جب بھارت ایک لیجسلیشن کر چکا ہے انڈیا میں, بھارت ایک ایسی چیزیں کر چکا ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی وائلیشنز بھی بنتی ہیں. اب آپ وہاں پہ, ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا چاہیے تھا ان چیزوں کے اوپر. آپ اس سے ایک چیز لنکڈ ہے, آپ اپنی آگے سے پلاننگ بنا رہے ہیں, آپ وہ ساری ملاقاتیں آپ ایک سیلف پروکلیمڈ اسپوکس مین بن کے آپ ساری چیزیں سامنے لے آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر سیاست شروع کر دیتی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سیاست کریں گے, آپ کو پتا ہے 9 بجے شیخ صاحب کی جب آپ اس کے اوپر سیاست کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیاست جو ہے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا, اب اس میں جلدی سے پلوشا آپ سے بھی بات کر لوں, پھر میں سینیٹر صاحب سے بھی بیان ان کا بھی لوں گی. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں اپوزیشن اکٹھی رہ پائے گی آخری دم تک؟ ابھی اگر مولانا بھی اگر گرفتار ہو جاتے ہیں, ان کو بھی بلایا ہے, اللہ کرے جی ان کو بھیجے نوٹس ہے. آپ دعا کر رہی ہیں کہ مولانا میں تو کہہ رہی ہوں, آج میں خوش ہوں, میں نے آپ کو کہا بڑا اچھا شہباز صاحب کی گرفتاری. جو ان کا اگلا جو ان کا مشکل ہے, مریم ہو گئی, بلاول صاحب نہیں, تو میں نے آپ کو کہا اگر سب بھی ہو گئے تو لوگ اپنے اندر سے ایک لیڈر چن لیں گے. آپ مطلب ایک زندہ جیتی جاگتی 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے رہے, لیکن وہ نہیں ہے. آج تک نہیں بولے, نہیں نکلے, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بوجھ ڈالتے جائیں گے؟ اتنا وہ تو گدے پہ بھی نہیں ڈالا جاتا. دوسری بات یہ, جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ اس تمام پروسیس, اور کچھ اور لوگ, خالی وہ نہیں, ان کے باقی معاونین, وہ جو کام میں نے آپ کو کہا نا چند ماہ بعد ہونا تھا, وہ بڑے خوش اسلوبی سے اس کو جو ہے چند ہفتوں بعد جلدی کرانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات, ان سے پہلے بھی سیف الرحمان کو میں نے زرداری صاحب کو کے قدموں میں دنیا نے گرتے دیکھا. یہ بھی اسی راستے پہ چلے ہوئے, اسی طرح وہ بھی کرتا تھا, اسی طرح پریس کانفرنس, اسی طرح یہ بھی اسی راستے پہ ہیں, اور میرے خیال میں اپنے انجام تک اس سے بھی پہلے. اچھا, یہ سینٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو یہ معاونین خصوصی کے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لیں, شہزاد اکبر صاحب کا ذکر دونوں نے کیا, اس لیے آپ ضرور جواب دے دیں. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب کا تو بڑا مفاہمانہ رویہ تھا, ان کو اندر جانے سے ان کے زیادہ نقصان نہیں ہوگا حکومت کو؟ بارہ جی, میں آخری بات پہلے لے لیتا ہوں. میں نے آپ کو سوال کے جواب میں ساری بات ہی یہی گنوائی کہ یہ تو ایک عدالت کا ضمانت کی منسوخی تھی, اس کا حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو مجھے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ بطور حکومتی نمائندے کے؟ میں تو نہیں سمجھتا, یہ قانون ہے, اپنا راستہ لے گا, اپنا the law will take its course and it is taking its course. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, ابھی پلوشا صاحبہ نے جو کہا, میرے خیال میں بہتر یہی سمجھوں گا کہ یہ جو ان کی آپس کی چلتی رہی ہے نا ماضی میں, کبھی سیف الرحمان المعروف احتساب الرحمان ایک طرف, اور ان کی جو $60 ملین تھے جن کے پیچھے بالآخر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اپنے عہدے سے, جی یہ ہمارے پر نہ گنے اس طرح کی چیزیں, یہ اپنے اسکیلیٹنز جو ان کے کلازٹ میں ہیں, یہ بہتر ہے کہ ان کا اور جواب ان کو کیونکہ دینا پڑ رہا ہے. اب کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل رہی, چیخیں جو ہیں وہ ان کی نکل رہی ہیں. اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے, میں اصل موقع پہ آ جاتا ہوں. اور آئے ایک منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ میرا تعلق کس جماعت سے ہے یا میں کیا ترجمانی ہے. ایک اینالسٹ کے طور پہ ہی میں, کیونکہ سیاست میں تو مجھے 8-9 سال ہوئے ہیں, لیکن میں 10 سال کی عمر سے کم از کم ان چیزوں میں دلچسپی, روز اخبار پڑھتا تھا, اب بھی پڑھتا ہوں.
یہ اپوزیشن جو ہے اس نے کیا اپنا یہ جو اپنے نتائج جو یہ کہتی ہیں ہم برآمد کریں گے. نمبر ایک یہ عدم اعتماد کا ایک پاسبلٹی ہے جس کو یہ کرتے ہیں. میں ایک ایک کر کے گن رہا ہوں, 2-3 چیزیں ہی ہیں. عدم اعتماد جو ابھی تو جب ان کی میجورٹی اچھی بھلی سینٹ میں ہے, یہاں تک کہ 65-35 والی میجورٹی ہے, اس میں عدم اعتماد نہیں لا سکے. صحیح بات ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, جوائنٹ سیشن میں ان کی میجورٹی تھی 8-10 ووٹوں کی, وہاں نہیں قانون کو بلاک کر سکے, وہاں منظور ہو گیا قانون. تو جہاں نیشنل اسمبلی میں جہاں ان کی اکثریت ہے ہی نہیں ایز اٹ از ابھی, وہاں کیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا واضح طور پہ. میں بالکل ایز این اینالسٹ کہہ رہا ہوں آپ کو. اگلی چیز کہتے ہیں جی استعفے دیں گے. استعفے ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا, جس طرح کہ یہ ہے میں نہیں سمجھتا یہ استعفے دیں گے. یہ خود سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ سندھ حکومت سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں دھوئیں گے. یہ کیونکہ سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹر میں استعفے دیں گے, سندھ میں نہیں دیں گے. دوسرا پنجاب کے اندر اتنا بڑا سٹیک ہے PMLN کا, یہ وہاں استعفے دیں گے. یہ جو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں طاق میں کہ جی 8-10 ووٹوں کا فرق ہے جو ہے پنجاب کی اسمبلی کے اندر, یہ تو کسی وقت بھی اچھا آپ سینٹر صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کی ہے, یہ استعفے دینے والی چیز نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے استعفے دے بھی دیں تو پرائم منسٹر نے کہا الیکشن کمیشن بائی الیکشن کرا دے. حتمی آپشن وہ کہہ رہی ہے مریم نواز صاحبہ لانگ مارچ. میں یہ تیسری چیز پہ آ رہا تھا. 2 چیزیں تو میں نے گنوا دی نا آپ کو, 2 چیزیں تو میں نے گنوا دی. عدم اعتماد آپ کے سامنے, یہ جو ہے استعفے دینے میں نہیں سمجھتا, اور پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے الیکشن کمیشن نئے الیکشن کرائے گی, موو آن. تیسری بات یہ لانگ مارچز وغیرہ موبلائز کرنا. میں بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں بھی اپوزیشن میں رہا ہوں, ہم نے بڑی موبلائزیشنز میں حصہ لیا. میں PTI لاہور کا صدر رہا ہوں, ہم یہاں سے اڈا پلاٹ یہ وہ. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب PPP کے پاس اسٹریٹ پارک تھا, اب یہ سندھ تک محدود رہ گئی ہیں. PMLN کا ووٹ بینک ہے, میں پنجاب تک محدود ہو گیا, تب ان چاروں کو مکس کر لینا. نہیں ووٹ بینک ہے لیکن باہر نہیں نکلتا. موبلائزیشن کا بھی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سینٹر صاحب میں بریک لے لوں, بریک کے بعد میں بریک لے لوں, کیا اتنا ہی میں بات پوری کر لوں, بعد میں بریک کے بعد آخری بات کرنا چاہتا ہوں. برابر ٹائم دینا ہے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر اس پہ ضرور بات کریں گے جو آپ نے نکتہ اٹھایا. لیکن کیا واقعی اتنا ہی مشکل کام ہے جو اپوزیشن ایجنڈا لے کے جا رہی ہے؟ تو پھر اپوزیشن سڑکوں پہ آئے گی کیسے؟ کیا اعتماد کا ووٹ لے کے آئے گی یا لانگ مارچ کرے گی؟ مطلوبہ نتائج ہیں کیا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ولید صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اب جس طرف جا رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ خطرناک چیزیں ہیں, اور حکومت تو انفارچونیٹلی بیچ میں سے نکل گئی ہے. اپوزیشن اب جن کو مخاطب کر رہی ہے وہ بھی پاکستان میں پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ دیکھیں جی, میں ابھی آپ کو وقفے سے پہلے 2 چیزیں مکمل کر چکا تھا. پہلی میں نے آپ کو عدم اعتماد کی بات واضح کر دی تھی, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. دوسرا میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا استعفوں کے بارے میں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی لائکلی ہوڈ ہے کیونکہ یہ خود سٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم میں. تیسری بات موبلائزیشن کی جو میں آدھی بات کی تھی, ایک تو میں خود ڈاؤٹ فل ہوں, اور میرے خیال بہت سے لوگ ڈاؤٹ فل ہیں کہ ایسی موبلائزیشن جو کسی نتیجے کی باعث بن سکتی ہے یہ کر سکیں گے یا نہیں. اور لیٹ سے اگر بالفرض کے اگر کر بھی لیں تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ موبلائزیشن اور لانگ مارچوں سے حکومت نہیں ختم ہوتی. ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا نودا میں, اس کے بعد 17 میں یا 16 میں حکومت نے تو اپنی مدت پوری کی تھی, اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی تھی. تو ان چیزوں سے نہیں ہوتا یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ چیخیں مارتے رہیں گے, شور کرتے رہیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں, کوئی بھی ہو. اچھا یہی اب پلویشا یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, میں آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں, بلکہ یہ جو ساری چیز جماعتیں کہہ رہے ہیں جیسے کہ سندھ تک محدود ہے پیپلز پارٹی, پنجاب تک ہے PMLN, KP میں چلیں JUF وغیرہ ہیں, لیکن بہرحال PTI وہاں پہ ہے, تو یہ زیادہ, اور بلوچستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہی. ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ اپوزیشن اور ساری جماعتوں کو ملائیں, وہ ادھر ہے وہ ادھر, کیا بنتا ہے؟ 11 جماعتیں ہیں تو نہیں, کیا بنتا ہے پھر؟ وہ ڈیموکریٹک موومنٹ, ساری جماعتیں جہاں جہاں محدود ہیں ان سب علاقوں کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ پاکستان بنتا ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بھارت سے تو مارچ ہونے نہیں لگی, ادھر اندر سے مطلوبہ نتائج جو بھی انہوں نے کہے ہیں, مطلوبہ نتائج مل جائیں گے. پہلے محسن بات جو مطلوبہ نتائج ہے نا, اس کا ان کو جب فری سٹائل شروع ہو جاتی ہے نا, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں پاکستان کے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ابھی ہم فری سٹائل رجیم میں جا چکے ہیں,
آٹو پائلٹ. اور جب ہم فری اسٹائل رجیم میں جا چکے ہیں تو اب اگر سینس پرویل ہونا ختم ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کا جو گرفتار ہونے کا دن تھا ایک سیاہ دن تھا. چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے، خواجہ سعد رفیق کیس کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب فری اسٹائل شروع ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فری اسٹائل سب سے پہلے، میں نہیں چاہتا کہ یہ اگر وزیر اعظم میں وہ خیر ہے ہی نہیں، میں اب نہیں کہوں گا کہ تھوڑی سی اگر سینس ہوتی، جب پاکستان بھارت کشیدگی پیدا ہوئی تھی تو تب بھی آرمی چیف کے ساتھ ساری اپوزیشن جماعتیں بیٹھ گئی تھی، وزیر اعظم ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے تھے. اسی طرح گلگت بلتستان کے معاملے پہ بھی ہوئے. اور آج ہمیں یہ چیز کرنے کی، اس کو بڑے سینسیبلی کرنے کی ضرورت تھی. اب یہ چیز ہو جائے گی سیاست کی نظر، اور اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی سب. بالکل، یہ اور امپورٹنٹ یہ ہے. رسپانسبلٹی سب سے زیادہ جاتی ہے وزیر اعظم کا فیلئر ہے. ٹھیک بات. اور پھر اس کے بعد ان سب کا فیلئر ہے جنہوں نے اس سچویشن کو پراپرلی ہینڈل پرویز کیا. کیسے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے؟ دیکھیے، اگر یہ اتنی ہی حقیر چیز ہے اے پی سی، تو کابینہ میں جو ہائیسٹ فورم ہے انتظامی طور پہ، وہاں اس کا ماتم کیوں پڑا رہتا ہے کہ وہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی سیاست بند کر لی. اگر کچھ نہیں ہے تو آپ آرام سے کام کریں. کیا ضرورت ہے آپ کے آدھے درجن معاونین کو روز صبح شام ٹی وی پہ ماتم کرنے کی؟ کیوں؟ کچھ نہیں ہے، آپ آرام کریں، آپ رسپونڈ ہی نہ کریں. اور استعفوں کی بات، پہلی بات یہ ہے کہ استعفوں کی، یہ خود انہوں نے جب بات وہ کریں جو استعفے دے کے بھی تنخواہیں لے رہے تھے، اندازہ کیجیے آپ، یہ بھی اتنی پرانی بات نہیں ہے. استعفے بالکل ایک آپشن ہے، اور آپشن جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. استعفے اس وقت دیے جائیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت ان حلقوں پہ بائی الیکشن نہیں کرا سکتی، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا ہی تھا، کوئی کلیشن کوف لے کے نہیں آئے تھے لڑنے فرعون سے، باقی اللہ کی طاقت